नाज़रीन, रीजन में एक मुकम्मल खलबली वाली सूरत हाल है और हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल के राब्ते हो रहे हैं और इसे लास्ट मिनट डिप्लोमेसी जो वो कहा जा रहा है। वैसे तो ये लास्ट मिनट डिप्लोमेसी जो वो पिछले कई हफ्तों से हो रही है, लेकिन अब इन दिनों में सूरत हाल बहुत ज्यादा हसास है क्योंकि सूरत हाल जब वो सिर्फ एक बटन दबने की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है और सब जानते हैं कि एक दफा यहां पर ये आतिश फिशां जब वो एक्सप्लोड कर गया तो फिर वापसी वाली सूरत हाल नहीं होगी। ईरान जब वो डिस्टेबलाइज हो सकता है और ईरान के साथ जब वो बाकी मुल्क डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, यानी एक अनकंट्रोलेबल सूरत हाल यहां पर पैदा हो सकती है। तो इसीलिए ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा हसास है। और इसी दरमियान आप देखिए कि क्या खबर जो वो ईरान से सामने आ रही है। ईरान से इस वक्त बड़ी गैर मामूली खबर है। ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी जो एंट्रेंसेस हैं वो बंद करना शुरू कर दी हैं। वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो वो मट्टी और बाकी मटेरियल के जरिए तमाम जो एंट्रेंसेस हैं, दाखिले हैं, वो बंद करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं, एक तरह से दफनाना शुरू कर दिया उन दरवाजों को, यानी मट्टी वगैरह उसके ऊपर डाल के। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ईरान ये एज्यूम कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, या उनके पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करने जा रहा है और इसमें ग्राउंड अटैक भी शामिल होगा। यानी अमेरिका के जो फौजी हैं वो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर उतर सकते हैं और वो एक खास मकसद के लिए यहां पर उतर रहे हैं। कुछ ऐसा बहुत खास है जिसको उठाने के लिए वो इन न्यूक्लियर साइट्स पर उतरने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक यानी बड़ी एस्केलेशन सामने आ रही है। और डेल्टा फोर्स के हवाले से ये खबरें हैं कि वो ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, तुर्कमानिस्तान में, इराक में, यहां पर वो बॉर्डर के ऊपर अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ जेडी वैंस बड़ा अहम तरीन दौरा कर रहे हैं। जेडी वैंस, यानी आपने देखा है कि ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा दौरे उसने नहीं किए हैं। तो जब भी इसके ऑफिशियल का दौरा होता है, खास तौर पे ट्रंप का और जेडी वैंस का, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। जेडी वैंस इस वक्त आजरबाईजान के दौरे पर आए हैं और इसके साथ साथ आर्मीनिया के दौरे पर आए हैं। ये बहुत ही रेयर विजिट है, आर्मीनिया और आजरबाईजान, और ईरान के दोनों बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो यहां पर कुछ बड़े मुआहदे जब वो अमेरिका और आर्मीनिया और अमेरिका और आजरबाईजान के दरमियान जब वो हो रहे हैं। अच्छा, मजीद जो अमेरिकी जेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और चाइना ने अनाउंस किया है कि वो मुकम्मल तौर पर क्यूबा के साथ खड़ा है। क्यूबा इस वक्त उस पर जंग लॉन्च हो चुकी है। सैंक्शंस, नेवल ब्लॉकेड और बाकी तमाम टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्यूबा को कोलैप्स करने के लिए। तो चाइना एक मुकम्मल सपोर्ट, वहां पर फूड शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा क्यूबा में। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन प्यूटन की हेडलाइन देखिए। प्यूटन इस दुनिया को कैसे देख रहे हैं। अच्छा, प्यूटन जो है वैसे ये दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं, 5-6 जो बड़ी पावर्स हैं, उसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यानी ट्रंप, यानी कि स्टारमर, मैक्रॉन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन सब से ज्यादा अरसा हो गया प्यूटन को। तो वो किसी भी बड़ी ताकत के, या जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, उन 5 ताकतों में सबसे ज्यादा देर तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के ओहदे के ऊपर ये फायज है। तो दुनिया को ये बाकी तमाम लीडर से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो प्यूटन इस वक्त की दुनिया को कैसे देख रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है और क्या आगे होने जा रहा है। प्यूटन ने यह कहा है कि टेंशंस इन द वर्ल्ड आर राइजिंग। दुनिया में जंग के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं और कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहां पर सिचुएशन एक्सप्लोसिव बन चुकी है, यानी वहां पर बस एक लावा फटने जा रहा है। यह प्यूटन का वर्ल्ड व्यू है इस वक्त के दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया स्टेबिलिटी, पीस इसकी तरफ नहीं जा रही है, बल्कि दुनिया जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रही है। और कुछ रीजन तो इंतहाई और बहुत भयानक तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। और दो रोज कबल जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो एक्सप्लोसिव है। यानी एक्सप्लोसिव ये होती है कि बस फटने वाली है, और एक्सप्लोसिव से मुराद यह है कि यहां पर अनकंट्रोलेबल कॉन्फ्लिक्ट जो वो छिड़ सकता है। कंट्रोलेबल नहीं, अनकंट्रोल। तो ये प्यूटन भी इस सूरत हाल को ऐसे ही बयान कर रहे हैं कि ये एक्सप्लोसिव सूरत हाल है। दूसरी तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव, अच्छा ये दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लैवरोव। तो इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि वो यूरोप के मामला से आजाद होकर
اور چائنا کی طرف فوکس کرے, چائنا سے جنگ لڑنے کے لیے اپنا فوکس کرے, یورپ سے اپنی توجہ جو ہٹائے, یوکرین جنگ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو نکالے. اب یہ رشیا کے فارن منسٹر اپنی اسسمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اسی درمیان جو خبر ایران سے آ رہی ہے وہ بڑی خبر ہے. دیکھیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, 5 عرب ممالک کی فارن منسٹرز کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی, ترکی کے فارن منسٹر کی بات ہوئی ہے, علی لرجانی جب وہ عمان اور اس کے بعد قطر کے دورے کے اوپر ہیں. بڑی بڑی اہم لیول کی یہ باتیں ہو رہی ہیں, لاسٹ منٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے. لیکن ایران کی آرمڈ فورسز وہ اس طرح سے تیاری کر رہی ہیں کہ وہ ان نیگوسیشن, وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو ہی نہیں رہے ہیں. تو اب جو اصفہان ہے یہ بڑی سینسٹیو ان کی نیوکلیر سائٹ ہے, اس اصفہان نیوکلیر سائٹ کو انہوں نے مکمل طور پر بند کرنا شروع کر دیا. کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز سامنے آئی ہیں, شوز کے آل انٹرنسز ٹو ایرانز اصفہان نیوکلیر سائٹ ہیو بین بریڈ. یعنی بالکل ایک طرح سے اتنی زیادہ وہاں پر مٹی اور باقی مٹیریل ڈالا گیا کہ اس کو بالکل دفن ہی کر دیا گیا. تمام اس کے دروازے بند کر دیے گئے, نہ صرف بند کیے گئے بلکہ باقاعدہ دفن کر دیے گئے. یعنی ایک تو رنگ دروازے بند کرنا وہ نہیں, وہاں پر مٹی ڈالی گئی ہے, باقی مٹیریل استعمال کیا گیا, اس کو مکمل طور پر یعنی کھلنے کے بھی اس کے کوئی چانسز نہ ہو. یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اور پھر ایک اور اسرائیلی میڈیا جو ہے یہ لکھ رہا ہے کہ ایران فورٹیفائز اصفہان نیوکلیر سائٹ سیلنگ ٹنلز اگینسٹ پاسبل اٹیک. تمام اس سے جو ملحقہ ٹنلز ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند کی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اٹیک جب وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ حملہ صرف ایئر سٹرائک کی صورت میں نہیں ہوگا, صرف یہاں پر ایئر اٹیک جو وہ نہیں ہونے جا رہا ہے, بلکہ یہاں پر گراؤنڈ ریڈ ہونے جا رہا ہے. یعنی گراؤنڈ ریڈ سے مراد یہی ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کے فوجی اتریں گے. جیسے وینزویلا میں اٹیک ہوا تو یہ بھی گراؤنڈ ریڈ تھا, یعنی پولیس ایکشن, کہ ان فوج اترتی ہے آن گراؤنڈ اور کسی لیڈر کو اٹیک کرتی ہے یا اٹھا لیتی ہے یا کچھ اور اٹھا کر جب واپس جاتی ہے, یہ گراؤنڈ ریڈ. تو بیسیکلی ایران ایئر سٹرائک کی بھی تیاری کر رہا ہے, یعنی ایران کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے, لیکن ان نیوکلیر سائٹس کے اوپر ایئر ریڈ ہونے جا رہا ہے, گراؤنڈ ریڈ جب وہ ہونے جا رہا ہے. تو ایک اور میڈیا دیکھیے, all entrances to Isfahan tunnel complex are now completely buried. ایران, اب یہ ایرانی میڈیا, ایران fortifies اصفہان نیوکلیر سائٹ اگینسٹ potential attacks. اچھا, یہاں پر آلریڈی جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان کی اسسمنٹس موجود ہیں کہ یہاں پر جو ڈیلٹا فورس لائی گئی ہے اس کی پاسبل, اور نیو یارک ٹائم بھی یہ خبر دے چکا ہے کہ ڈیلٹا فورس کو تیار کیا جا رہا ہے یہ کاروائی کرنے کے لیے. اچھا, وہ وہاں پر وینزویلا کی طرح کا آپریشن کریں گے, لیکن وہ ایران میں کسی لیڈر کو اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ وہ یورینیم کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں. ایران کے پاس, امریکہ یہ کہتا ہے کہ 408 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے, جس سے نیوکلیر ویپن, کئی ایک نیوکلیر بامز جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. تو وہ ان نیوکلیر سائٹس کے اوپر اس لیے اپنی فوج اتارنے جا رہے ہیں کہ یہاں سے وہ یورینیم اٹھا کر واپس لے جا سکے. یعنی یہاں پر وہ کسی لیڈر کو اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ یہاں سے یورینیم کو نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا ایران کی یورینیم یہاں پر موجود ہے یا ایران نے اس کو کہیں اور ٹرانسفر کیا ہے؟ اب یہ ان کے پاس مطلب کیا ایسی اسسمنٹ ہے, کیا ایسی انٹیلیجنس ہے کہ یہ یورینیم یہیں پر جب وہ موجود ہے. لیکن بہرحال اب یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ گراؤنڈ ریڈ جب وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, ادھر سے مزید جو امریکی بلڈ اپ ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. 6 مزید جو F-35 جیٹس ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہاں پر؟ انگلینڈ کی جو ایئر بیس ہے, اور ان 6 F-35 جیٹس کے ساتھ 3 جو ری فیولنگ ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور 6 اور ٹائپ کے جو جنگی طیارے ہیں ٹوٹل, یعنی 12, جس میں سے 6 35 ہیں F-35 اور باقی دوسرے ہیں. تو اب آپ دیکھیے, اچھا یہ آگے کدھر آ رہے ہیں؟ یہ جارڈن کی ایئر بیس کی طرف جب وہ آ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یورپین بیسز ہیں اور جو مڈل ایسٹ کی بیسز ہیں یہ تمام ایک کنیکٹڈ انفراسٹرکچر ہے, اور امریکن ملٹری مشین جو ہے وہ آپریٹ کر ہی نہیں سکتی ہے اگر اس کے پاس یورپین بیسز نہ ہو اور اس کے پاس مڈل ایسٹ کی بیسز نہ ہو, کیونکہ پہلے جو سپلائی یہاں پر لائی جا رہی ہے وہ انہی بیسز پر ہی اتر رہی ہے نا. اگر یہ بیسز نہیں ہوں گی تو وہ کیسے اپنے آپ کی پوزیشننگ کر سکیں گے؟ اور پھر جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, پھر جو سرویلنس کے ایڈوانس سسٹمز ہیں وہ یہیں پر لگے ہوئے ہیں.
تو یورپین بیسز اور مڈل ایسٹ کی بیسز، یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی لیے ایران میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ بھئی ہم تمام بیسز کو نشانہ بنائیں گے۔ اچھا، جے ڈی وینس ہے وہ بڑے اہم ترین دورے پر آرمینیا اور آذربائیجان پہنچے ہیں۔ یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وزٹ آرمینیا آذربائیجان ٹو ایڈوانس پیس۔ کس لیے آئے ہیں؟ امن کے لیے آئے ہیں، امن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آرمینیا اور آذربائیجان کے لیڈرز وائٹ ہاؤس گئے تھے اور وہاں پر ایک یہ بات طے ہوئی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک کوریڈور بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایران نے بڑی کھل کر مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ ہم کبھی نہیں بننے دیں گے، کیونکہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ امریکہ یہاں پر اپنی ڈائریکٹ ملٹری پریزنس جو وہ چاہ رہا ہے، تو یہ ہم بالکل نہیں بننے دیں گے۔ اس کا نام رکھا گیا تھا ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غزہ کا بورڈ آف پیس ہے، اس کا نام بورڈ آف پیس ہے، لیکن وہ وہاں پر کتنا پیس ہے اور ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے، تو اس کا نام بھی انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی جب رکھا گیا، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس ریجن میں امریکہ کا اپنے قدم جمانا ہے مزید۔ تو ایران نے اس کی بڑی کھل کر جب وہ مخالفت کی تھی، لیکن اب جے ڈی وینس اس دورے پر آئے ہیں اور یہی سارے ایگریمنٹ جب ان کو فائنلائز کرنے کے لیے آئے، یعنی جے ڈی وینس کا آنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کل جو ہے وہ آرمینیا پہنچے اور آج وہ آذربائیجان جو پہنچ رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے ڈیفنس اکوپمنٹس کے حوالے سے ایگریمنٹس بھی ہونے جا رہے ہیں، باڈی آرمر اینڈ بوٹس اس کے حوالے سے ایگریمنٹس ہوں گے، اور بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ اسی درمیان ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل از بریسنگ اٹ سیلف ٹو فائٹ ایران اگین۔ جنگ ہونے جا رہی ہے، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہونے جا رہی ہے، ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو نتنیاہو اور ٹرمپ کی نظر ملاقات ہونے جا رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ فیٹ فل ملاقات ہوگی، یہ فیصلہ کن ملاقات ہوگی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل ویوز دا میٹنگ بٹوین نتنیاہو اینڈ ٹرمپ as having fateful implications for its outcomes۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا سارا فیصلہ جب وہ اس ملاقات کے اندر ہوگا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک وار کرمنل ہے، ایک ایسا شخص جس نے آلریڈی بہت ساری جنگیں کی ہیں، اور ٹرمپ خود یہ ویڈیو شیئر کر چکے ہیں کہ عراق اور ان ساری جنگوں کے اندر نتنیاہو لے کر گیا ہے۔ اب اس کی ایڈوائس ٹرمپ لینے جا رہے ہیں، یعنی نتنیاہو جو اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین آدمی ہے، اس کی ایڈوائس ٹرمپ لینے جا رہے ہیں، تو اس سے کتنا کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا آپ سوچئے ذرا۔ یعنی امریکہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، نتنیاہو بتائے گا، وہ بریف کرے گا اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو نتنیاہو کی ایڈوائس کے اوپر جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دنیا کا یہ سب سے خطرناک ترین شخص ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے، آج خود اسرائیلی میڈیا نے ایک بہت بڑی رپورٹ چھاپ دی ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو اکتوبر 7 کو اٹیک ہوا، حماس کی جانب سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا، نتنیاہو کو اس کا پہلے سے پتا تھا، اور ایون 2018 میں نتنیاہو کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ایسے ایک حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر 2022 میں پھر بریفنگ دی گئی کہ ایسے حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایون جو مصر کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی اپنے ایک انٹرویو میں اب سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو اس حملے سے چند روز قبل جب وہ انفارم کیا تھا کہ کچھ ان یوزول جب وہ ہو رہا ہے، لیکن ان بریفنگز کے باوجود نتنیاہو نے الٹا غزہ کے ارد گرد جو سیکورٹی ہے وہ کم کر دی تھی۔ تو اس کی امپورٹنس کیوں ہے یہ بات جاننا؟ اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اگر ان کو پتا تھا اسرائیل کو کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے اس کو ہونے دیا، اور جو اسرائیلی فارمر ڈیفنس منسٹر ہے گلانٹ، جو کہ اپنے آپ میں ایک وار کرمنل ہے، اس کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو اس گلانٹ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اکتوبر 7 کے روز اسرائیل نے خود اپنے لوگوں کو مارا، ٹھیک ہے، جو ان کے جیٹس نے جب بمباری کی۔ تو جب ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے خود اپنے لوگوں کو بھی اس میں اٹیک کیا، تو ایک مقصد کے تحت کیا گیا نا کہ اس کو جواز بنا کے غزہ میں جینوسائیڈ کی جائے اور فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے۔ تو جب انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو اب آپ سوچئے کہ وہ کبھی کسی معاہدے کے لیے راضی ہوں گے؟ کیا وہ ریجن میں کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کبھی راضی ہوں گے؟ جنہوں نے اتنا بڑا خود پلان کیا ہے
اور اپنے لوگوں کو خود بھی اٹیک کیا, ٹھیک ہے, اور سارا یہ اٹیک ہونے بھی دیا. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ اگر ان کو پتا تھا اور انہوں نے یہ ہونے دیا. اور اس لیے آپ دیکھیے جو کیجوالٹیز بتائی جاتی ہیں, حماس نے تو کوئی سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا, اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یعنی لوگوں کو لے کر جانا اور اس کے بدلے میں ایکسچینج ڈیل کرنا. اس سے پہلے بھی یعنی یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ایک ہسٹری ہے کہ فلسطینی جو ہے وہ اس طرح سے ان کے فوج کے لوگ پکڑ کر پھر اس کے ذریعے میں ایکسچینج ڈیل کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو رہا کرواتے ہیں. یہ ایک ہسٹری چلتی آ رہی. یہاں بھی ان کا بنیادی مقصد یہی تھا. تو یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کہیں بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں کرے گا, اسرائیل کہیں پر کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالے گا. اب دیکھیے کہ ویسٹ بینک کے حوالے سے جو اسرائیل نے آکوپیشن مزید اناؤنس کی ہے, تو اس پر وائٹ ہاؤس کا بیان ہے کہ ٹرمپ نے کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن اس کو قبول نہیں ہے. اب آپ ذرا دیکھیں, ٹرمپ نے کیا نتنیاہو کو سامنے بٹھا کر یہ کہا ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے؟ اچھا قبول نہیں ہے تو پھر ٹرمپ کیا کر رہے ہیں نتنیاہو کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف؟ کوئی اقدام کیا انہوں نے اٹھایا؟ یہ سب ایک سمبولک سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا کنزمپشن کے لیے اور عرب اپنے پارٹنرز کو بتانے کے لیے کہ ہم دیکھیں ہم تو یہ نتنیاہو کے اس کارنامے میں ساتھ نہیں ہیں. یہ سب ڈرام بازی ہے. اور جرمنی کے ڈپلومیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. اچھا, تو آسٹریلیا میں بڑے مظاہرے ہوئے اور باقاعدہ کلیشز ہوئے پولیس کے ساتھ. تو اب وہاں پر آسٹریلیا ارج کام آفٹر وائلنٹ کلیشز ان سڈنی ڈیورنگ ہرزوگ وزٹ. اچھا, جو برطانیہ کے پرنس ولیم ہیں وہ بڑے ہسٹورک دورے پر پہنچے ہوئے ہیں سعودی عربیہ. بڑا غیر معمولی دورہ ہو رہا ہے, اور یورپ اور جو مڈل ایسٹ ہے, خاص کر یورپ اور گلف ہے, ان کا جو کوآپریشن ہے, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. جرمنی کے چانسلر آئے, اٹلی کے پرائم منسٹر آئیں, میکرون آئے, اور میکرون اور سعودی عربیہ میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی, یعنی فرانس اور سعودی عربیہ میں. برطانیہ کے پرائم منسٹر آ چکے ہیں, اور اب یہ ہے کہ برطانیہ کے جو پرنس ہیں یہ اپنے پہلے دورے پر سعودی عربیہ پہنچے. تو یہ یعنی ایک بدلتی دنیا میں جب میکرون کہہ رہے ہیں کہ اب ڈالر کی ڈومیننس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے, تو اپنی اکانومی, اپنی سوورینٹی, اپنی سیکیورٹی, تو پھر اپنے حساب سے باقی تمام دنیا سے بات کرنا ہوگی. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. پرنس ولیم وزٹ سعودی عربیہ فار کراؤن پرنس محمد بن سلمان میٹنگ. بڑا یہ ہسٹورک دورہ ہو رہا ہے, بڑا زبردست اور شاہی پروٹوکول جب ان کو دیا جا رہا ہے. اور اسی درمیان جو ہے چائنا کی جانب سے دو بہت بڑی جب اسٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں. ایک تو تائیوان کے گرد جب چائنا گھیرا تنگ کر رہا ہے, اور اس میں تیزی ناظرین تب آئی ہے جب امریکہ نے جو نیشنل سیکیورٹی نیا ڈاکیومنٹ جب وہ جاری کیا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پر ہے اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس کے اوپر ہے, اور تائیوان کی ہم لمیٹڈ سپورٹ کریں گے اور ساؤتھ کوریا کی ہم لمیٹڈ سپورٹ کریں گے اگینسٹ چائنا. تو اس کے بعد سے چائنا نے یعنی کہ اس کی ایکٹیویٹی اراؤنڈ تائیوان جب وہ بڑھی ہے. تو آج جو چائنا کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ چائنیز آرمی ول ڈسٹرائے اینی تائیوان فورسز دیٹ ڈریگ اینڈ اگنائٹ اے وار. ہم مکمل طور پر جو تائیوان کی فورسز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیں گے. تو چائنا بہرحال دیکھیں وہ بالکل اس کا فیصلہ تو اٹل ہے کہ اس نے تائیوان کو لینا ہے, لیکن چائنا نہیں چاہتا کہ وہ کسی حملے کے ذریعے تائیوان کو لے. جیسے اس نے ہانگ کانگ کو بھی دوبارہ سے شامل کر لیا, کسی حملے کے ذریعے تو نہیں کیا. تو تائیوان کے لوگوں کو بھی وہ اپنا سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کیسے چاہتا ہے کہ بھئی یہ آپس میں لڑ پڑے, کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی تلخیاں بہت دہائیوں تک ختم نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے چائنا کی کوشش تو یہ ہے کہ کوئی ملٹری اٹیک جب وہ نہ کرنا پڑے. اور یہ جو اس وقت امریکہ کی پالیسی ہے, اگر آپ یہ نوٹ کریں تو وہ دنیا کو کیوس کی طرف دھکیل رہے ہیں. یعنی امریکہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی. تو اب جو ہی وہ پوری دنیا سے اپنی سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں ساؤتھ کوریا نے جو کرنا ہے کرے, جاپان نے جو کرنا ہے کرے, یورپ اپنا خود سنبھالے, تو گلف میں دیکھ لیں. تو یہ جو اچانک سے انہوں نے اپنی سیکیورٹی گارنٹیز واپس لینا شروع کر دی ہیں, تو دنیا ایک بہرحال کیوس کی طرف چلی گئی ہے جس کے دنیا میں جنگیں ہوں گی. اور اب پھر آپ دیکھیے جاپان کیا کہہ رہا ہے. جاپان اس وقت نیوکلیر بنانے کی بات کر رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ ظاہر ہے اب امریکن وہ گارنٹیز اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں اور اس پر اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا، اب وہاں پر بھی یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نیوکلیر بنائیں. ساؤتھ کوریا، جاپان، اب ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی بنائیں گے. اس سے پہلے پولینڈ نے یہ ہلکی سی بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا نیوکلیر الگ سے بنائیں گے. تو ایک تو تائیوان کا معاملہ اور یہ سارا ریجن جو ہے وہ بھی. اور چائنا کے لیے اس وقت یہ دیکھیں، جب انہوں نے جنگ لڑنی ہے تو اب یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے، چائنا اس میں مکمل طور پر ایران کو سپورٹ اس لیے کر رہا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر کھڑے ہونے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کھڑے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں اگر امریکہ مکمل غالب آ جائے گا تو پھر یہاں سے یہ سارے ایسٹس نکال کر وہ ادھر لے کر آئیں گے چائنا کے ارد گرد. تو چائنا کو یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکہ یہیں ڈریگ ہو جائے اور امریکہ جو ہے وہ یہیں پر ڈیمیج ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پر جو جنگ چھڑے گی وہ بہت لمبی چلنے والی ہے. تو اس کے علاوہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی جو فورن انٹرفیرنس ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کیوبا کے لوگوں کے ساتھ ہیں. چائنا ول کنٹینیو ٹو سپورٹ کیوبا. چائنا اس وقت جو وہ کیوبا کو جو فوڈ ہے اور ایڈ ہے یہ بھی بھیج رہا. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سے رگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.